बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद जिन मुसलमान हुक्मरानों की अज़मत किरदार ने आसमान की रिफ़तों को छू लिया, उनमें सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। इसकी अज़मत का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि हर दौर के मौर्रख, दोस्त और दुश्मन सभी ने नूरुद्दीन जंगी की शोहरत आम को मलहूज़ खातिर रखा। बाज़ मौर्रखीन ने खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बाद तमाम इस्लामी हुक्मरानों में नूरुद्दीन जंगी को सबसे बेहतर करार दिया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी का बेटा था और इमादुद्दीन जंगी सल्जूकी हुकूमत की तरफ से शहर मूसल का हाकिम था। जब सल्जूकी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उसने जंगी सल्तनत कायम कर ली और ईसाइयों को शिकस्तों पर शिकस्तें दी, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में बात करेंगे और आपको नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताएंगे। नूरुद्दीन जंगी की फतूहात के बारे में भी बात करेंगे और आपको नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी का अजीब वाक़या भी सुनाएंगे, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या है। इसके साथ नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इमादुद्दीन जंगी का तज़किरा भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का आपस में क्या ताल्लुक़ था। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दीं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। आपकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि जंगी को हशीशैन ने जहर दे दिया। दोस्तों, नूरुद्दीन का ये अजीमुशान मिंबर जो आपने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने के लिए बनवाया था, इस मिंबर का क्या हुआ और किसने इस मिंबर को बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करवाया, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन पहले आपको नूरुद्दीन जंगी का वो वाक़या सुनाते हैं जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से है। दोस्तों, कहते हैं एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज़ पढ़कर अपने बिस्तर पर सोए कि अचानक उठ बैठे और नाम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। दोस्तों, कहते हैं उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना आने जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरा नज़र ना आया। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीने में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की इशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी।
آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ دوستو، اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے مامار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا، اور یاد رہے کہ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی خود اس سرنگ میں گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروا دیا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے تو 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں ہے۔ دوستو، روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 ہجری سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے ایک کارندے ابو الفتح کو مدینہ بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اہل مدینہ کو ابو الفتح پر بہت غصہ آیا۔ وہ ابو الفتح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کو تیار ہو گئے۔ ابو الفتح ڈر گیا اور بول اٹھا، میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتح کو مدینہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوستو، دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے کی۔ یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا۔ اس نے اس سازش کو ناکام بنایا جس کے بارے میں ہم تفصیلی آپ کو بتا چکے ہیں۔ جبکہ تیسری سازش کا طبری نے اپنی کتاب الریاض النصرہ میں یوں ذکر کیا ہے، حلب شہر کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینے کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے۔ ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجسام مبارک نکال کر یہاں سے باہر پھینکیں۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی تھی، اس نے منظوری دے دی۔
گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے بابو سلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی طرف بڑھے۔ ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی اور یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ کہتے ہیں گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا گیا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ گورنر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ اور دوستو، سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے نور الدین زنگی کی، بیچ میں روضہ رسول کی حفاظت کا تذکرہ چل پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کا تعلق اوغز ترک زنگنڈ خاندان سے تھا۔ نور الدین زنگی کی حکومت کا زمانہ 1146 سے 1174 عیسوی تک کا زمانہ ہے، جو 3 دہائیوں سے بھی تھوڑے وقت کا زمانہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تاریخ کی دوسری صلیبی جنگ اور اس کے بعد کی صلیبی جنگوں کا حملہ تاریخ کا ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ مذہبی جوش و جذبے کے حامی صلیبی حملہ آوروں نے بار بار مسلم سرزمین پر حملہ کیا اور دائیں بائیں اور درمیان والے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ البتہ اس موقع پر بہت سارے مسلم قائدین، حکمران اور مجاہدین اٹھے جنہوں نے تمام محاذوں میں صلیبیوں کے خلاف دفاع کی رہنمائی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح کا کردار صلیبی جنگوں کے آخری حصے میں مشہور ہے، لیکن بہت سارے تاریخی ہیرو ایسے بھی ہیں جن کو تاریخ دان نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام نور الدین زنگی کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عماد الدین زنگی کی وفات کے مختصر وقفے کے بعد ان کے بیٹوں نور الدین اور سیف الدین نے ریاست کو آپس میں بانٹ لیا۔ نور الدین نے خود حلب ہی میں قیام کیا، جبکہ سیف الدین نے موصل میں رہنے کا انتخاب کیا۔ یہ اس کے بالکل برعکس تھا جو بہت سارے مسلمان سلطان، امراء اور بادشاہ اکثر دیکھتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے مابین جانشینی یا باہمی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا موازنہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں یا مغل سلطنت کے مابین ہونے والی جانشینی کی جنگوں سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نور الدین اور اس کا بھائی کتنے عقیدت مند تھے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی نور الدین زنگی اقتدار میں آئے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کے ہاتھوں مزید زمینیں ضائع نہ ہوں یا شہر تباہ نہ ہوں۔ لہٰذا انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد کے خواہاں خطے کی دوسری مسلم ریاستوں تک پہنچنے کے لیے متعدد کوششیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ازدواجی اتحاد کے باوجود دمشق کا گورنر معین الدین انور صلیبی ریاستوں کو مشتعل کرنے میں ہچکچاتا رہا اور اکثر زنگی کے ارادوں سے گھبراتا تھا۔ اس سب کے باوجود نور الدین زنگی ایشیا مائنر میں متعدد اہم امکانات پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ جب جرمنی کے کونراڈ سوم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری صلیبی جنگ وہاں پہنچ گئی تو نور الدین کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ کھوئے ہوئے علاقے کی دوبارہ دیکھ بھال کے لیے وہ بہت کم کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں صلیبیوں نے دمشق کے ناکام محاصرے کی کوشش کی، جس کے بعد نور الدین زنگی نے مغرب کی طرف مزید زور دینے کا فیصلہ کیا۔ اناب کی جنگ میں حالات اس وقت سامنے آئے جب نور الدین زنگی نے پوئٹیریس کے شہزادہ ریمنڈ اور علی بن وفاق کے نظاری قاتلان کی مشترکہ افواج کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے بعد نور الدین زنگی نے شام پر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے علامتی طور پر بحیرہ روم میں نہا کر ساحل کی طرف مارچ کیا۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق پہلی صلیبی جنگ کے فوراً بعد ہی دمشق کے مسلمان حکمران صلیبیوں کے ساتھ 2 طرفہ معاہدہ کر چکے تھے، تاہم 2 طرفہ حصہ زیادہ تر کاغذات پر تھا۔ صلیبی جنگجو جو اپنے علاقوں میں توسیع کے خواہش مند تھے، انہوں نے امن معاہدوں کے نفاذ کے باوجود
दूसरी सलीबी जंग का आगाज़ किया। दमिश्क के हुक्मरान मोइनुद्दीन और उसके जानशीन मुजीरुद्दीन सलीबियों से अपने नावक्फे वादों का मुकाबला करने के लिए कम से कम तैयार थे। दरअसल मुजीरुद्दीन सलीबियों को दमिश्क में अपनी नशिस्त बचाने के लिए सालाना खराज तहसीन पेश करने की हद तक गया था। उसकी पॉलिसियों के खिलाफ इस तरह की दुश्मनी थी कि दमिश्क की आबादी मुजीरुद्दीन के खिलाफ बढ़ गई और शाम के इलाके पर कब्जा करने में नूरुद्दीन जंगी की मदद की। यही वजह है कि नूरुद्दीन जंगी को शाम पर अपना इख्तियार बरकरार रखना पड़ा, क्योंकि सलीबी हमला आवरों को बरकरार रखने के लिए इस तरह के इकदामात ज़रूरी थे। दोस्तों, तारीख बताती है कि शाम और शुमाल में जाने वाले सलीबियों ने अपनी तवज्जो मिस्र में फातमियों की तरफ फेर ली। जबकि फातमियों के बराए नाम हाकिम अल-ईद इक़्तिदार में थे, लेकिन वज़ीर शावर इब्ने मुजीबुस सदी हुक्मरानी कर रहा था। कहते हैं जब यरूशलेम के बादशाह अमलरक अव्वल की सरबराही में सलीबी हमलावरों ने हमला किया तो फातमी कमज़ोर थे। यूं मिस्र जल्दी से गिर गया और शावर ने मदद के लिए नूरुद्दीन जंगी से राब्ता किया। नूरुद्दीन अपनी फ़ौज मिस्र भेजने और दमिश्क को बेदिफा छोड़ने के बारे में मुतमईन नहीं थे, लेकिन इसके बाद उनके जनरल असदुद्दीन शेर को सलाहुद्दीन अयूबी के चचा ने भी उनको राज़ी कर लिया। दोस्तों, यूं असदुद्दीन शरकोह ने मिस्र में तेज़ी से फ़ायदा उठाया और उसने सलीबियों को एक बार फिर मुस्लिम सरजमीन से रवाना किया। ताहम इसी मौके पर फातमियों के माजूल वज़ीर शावर ने अपने असल इरादे ज़ाहिर किए। उसने शाह अमराक अव्वल के साथ इत्तेहाद किया और शेर को की सरबराही में ही ज़ैंगेड अफवाज के साथ मौसर तरीके से धोखा दिया। जैसे ही शेर को मिस्र से वापस आया, शावर को उसके वाजबात अदा कर दिए। यूं सलीबियों के ज़रिए मिस्र को एक वासाल रियासत करार दे दिया गया और शावर को महज कठपुतली की शक्ल दी गई। आखिरकार शावर के बेटे खलील ने नूरुद्दीन जंगी से दोबारा मदद की दरख्वास्त की और जब असदुद्दीन शेर को पहुंचा तो इस बार कोई धोखा नहीं हुआ। मिस्र पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और शेर को मिस्र के वज़ीर के तौर पर कायम हुआ। आखिरकार वो सलाहुद्दीन आज़म के बाद जानशीन बन गया। दोस्तों, याद रखें, नूरुद्दीन जंगी के फ़ौजी कैरियर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो एक काबिल कमांडर थे। उन्होंने हमलावर सलीबियों के ख़िलाफ़ अपनी जुस्तजू में कोई दबदबा नहीं छोड़ा। दोस्तों, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के मुसलमानों को नूरुद्दीन जंगी और उनके हम असरों की ज़िंदगी के बारे में कितना कम इल्म है। तारीख़ इस्लाम के इब्तदाई कुरून वस्ता के रहनुमाओं ने इस्लाम और समाजी इंसाफ के शोले को ज़िंदा रखने के लिए जिस मेहनत से कोशिशें की वो भूली हुई है। याद रहे कि नूरुद्दीन जंगी एक अजीम शख्सियत और मिसाली जुर्रत और परहेजगारी के हामिल शख्स थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के मुसलमान नौजवानों को अपनी तारीख़ में झांकने की फुर्सत ही नहीं। आज बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के साथ क्या कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। क्या आपने सोचा है कि इस खामोशी का नुकसान क्या हुआ है? दोस्तों, इस खामोशी का नुकसान ये हुआ है कि इस्लामी अहद ज़री के इलाके शाम व इराक़ से इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त को नेस्त व नाबूद कर दिया गया है। अब आने वाली नस्लें इन खंडरात पर यहूद व नसारा की नई कंस्ट्रक्शन के नमूने देखेंगी। बाबल व नैनवा की वरासत खंडर बना दी गई। अब दिजला व फरात के किनारे नील के साहिलों तक ना कोई नूरुद्दीन जंगी है, ना उसका सिपाही सालार सलाहुद्दीन अयूबी और ना तारीख़दान इब्ने असीर जिज़री। बैतुल मुक़द्दस हालत जंग में पहले भी था, आज भी है। 44 मुल्कों की इत्तेहादी फ़ौज महज महवे तमाशा है। यमन सूए खंडर है, कतर व बहरीन व अरब बरसरे पैकार हैं। दोस्तों, यहाँ तज़किरा करते हैं मस्जिद नूरी का। याद रहे कि मस्जिद नूरी का नाम मूसल और हलब के मशहूर तुर्क हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म सन 1172 में दिया था। इसके 2 साल बाद नूरुद्दीन जंगी इंतकाल कर गए थे। यही वो मस्जिद थी जहाँ से अल-बगदादी ने खिलाफत के फितने का ऐलान किया था। नूरुद्दीन जंगी की बड़ी वजह शोहरत ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की मुसलमान अफवाज को यकजा करके ईसाई सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद का पैगाम दिया था। मस्जिद के मीनार का बैरूनी हिस्सा ईरानी तर्ज़ तामीर की एक उम्दा मिसाल था, जिसमें ईंटों को इस अंदाज में लगाया गया कि सादा ईंटें भी एक खूबसूरत नमूना पेश करती थीं। मीनार की चोटी एक गुंबद की शक्ल में थी, जिस पर सफ़ेद पलस्तर लगा हुआ था। जब यह मीनार तामीर किया गया तो इसकी ऊंचाई 150 फीट थी, लेकिन जब 14वीं सदी में मशहूर स्याह इब्ने बतूता का मूसल से गुज़र हुआ
تو انہوں نے دیکھا کہ مینار اس وقت بھی ایک جانب جھک چکا تھا، اسی لیے اس وقت بھی اس مینار کو لوگ الحبدہ یا کوہان کے نام سے جانتے تھے۔ جہاں تک ماہرین کا تعلق ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس جھکاؤ کی وجہ اس علاقے میں شمال مغرب سے چلنے والی ہوائیں، اینٹوں پر جنوب سے پڑنے والی تیز دھوپ یا وہ کمزور جپسم ہے جو اینٹوں کے درمیان لگا ہوا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو یکجا کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست اڑیسہ پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی انہوں نے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوستو، یاد رہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر 564 عیسوی میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے 28 سالہ دور اقتدار میں نور الدین زنگی نے نہ صرف دمشق پر قبضہ کیا بلکہ مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کو ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر میں نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر تھے، اور پھر اپنے رہنما کے انتقال کے بعد سن 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا اور ایوبی عہد کی بنیاد رکھی۔ دوستو، ہم نے ذکر کیا تھا کہ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو فتح کرنے اور آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا، بلکہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کرنے کے لیے عالی شان ممبر بھی بنوایا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ یہ کام سر انجام نہ دے سکے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر بیت المقدس میں کس نے نصب کرایا۔ دوستو، یہ کام نور الدین کے سپاہی صلاح الدین ایوبی نے کیا، جس کو فاتح بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی کا مکمل نام الملک الناصر سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوبی تھا۔ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں آنے سے پہلے کوئی اس بات کا اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ نونہال بیت المقدس کا فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی قسمت میں وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالی نسب، شرفاء اور صلحاء کے لیے قابل رشک ہے۔ صلاح الدین ایوبی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ نور الدین زنگی کے دربار میں آئے، اور ان کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کا چچا اسد الدین شیر کوہ پہلی بار 1163 عیسوی میں انہیں مصر کے خلاف اپنی مہم میں ساتھ لے گیا۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1169 عیسوی میں جب مملکت کی حکومت سلطان کے ہاتھ میں آئی تو یہ خیال ان کے دل و دماغ میں جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ راحت و عیش کا کوئی جوڑ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد لکھتے ہیں، حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں ہیج ہو گئی۔ شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں موجزن ہوا، عیش و تفریحات سے منہ موڑ لیا اور ایک سنجیدہ و جفا کش زندگی اختیار کی۔ جہاد کی محبت اور عشق اور ان کے رگ و ریشے میں سرائیت کر گیا تھا اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اسی کی تیاری میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی مدد کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہے ساحل کو صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد ملک کو تقسیم کر کے خود یہاں سے رخصت ہو جاؤ اور سمندر میں سفر کر کے یورپ کے جزائر تک پہنچوں، ان مغربیوں کا وہاں تک تعاقب کروں کہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہ جائے یا میری جان اس ارادے میں کام آ جائے۔
میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایسی غمزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑا دوڑاتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کو آزاد کرانے کی قسم کھا چکا تھا۔ چنانچہ وہ مصر سے فاطمی خلافت کے خاتمے اور اندرونی سازشوں کا قلعہ کما کرنے کے بعد تیزی سے فلسطین آیا اور 1187 کو حطین کے مقام پر وہ فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں ذلت آمیز شکست کے بعد صلیبیوں کے پاؤں ارض مقدس سے اکھڑ گئے اور حطین کی فتح مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی فتح کا دروازہ ثابت ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع میں 30,000 جانیں کام آئیں۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جس طرح پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ جو عیسائی زندہ بچے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مسلمان 30 عیسائی سپاہیوں کو جنہیں اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی سے باندھے لے جا رہا ہوتا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں اپنا خیمہ نصب کرانے کے بعد قیدی پیش کرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں کے سالار اور بادشاہ جو اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے۔ سلطان نے بیت المقدس کے حاکم گائی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور شہزادہ اریات والی کرک کی طرف بالکل توجہ نہ کی۔ سلطان نے گائی کو پیاسا دیکھ کر اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا۔ اس نے کچھ پانی پیا اور بچا ہوا پانی شہزادہ اریات کو دے دیا۔ سلطان اگرچہ نہایت متحمل مزاج اور بردبار آدمی تھا، لیکن اس وقت انتہائی غضبناک ہو گیا اور ترجمان سے کہا کہ گائی سے کہو اسے پانی تم نے دیا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ عرب پانی اور نمک اس کو دیتے تھے جس کو معاف کر دیتے تھے۔ شہزادہ اریات، بعض مورخین نے اس کا نام ارنات اور بعض نے ریچنالڈ بھی لکھا ہے، پر سلطان کے غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے عیسائی بادشاہ اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ وہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کی معصوم و نابالغ بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، جنہیں بعد میں جاسوسی کی تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقے میں مخبری کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادہ اریات نے بھی حجاز مقدس سے حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آنے والے حجاج کرام کے لیے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان مظلوم اور بے کس حاجیوں نے رحم کی درخواست کی تو اس بدبخت اور سیاہ باطن نے ان سے کہا کہ نعوذ باللہ، اپنے محمد سے کہو تمہاری مدد کریں۔ جب سلطان ایوبی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے منت مانی کہ اگر یہ گستاخ اس کے ہاتھ آ گیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حطین کی فتح کے بعد جلد ہی وہ گھڑی بھی آ گئی جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور اس کے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ دوستو، یوں 27 رجب المرجب سن 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خون ریز مارکے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوا اور پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول جہاں سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسی تاریخ کو مسجد اقصی میں داخل ہوا جس تاریخ کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوستو، یہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح سے سلطنت اسلام کو نئی زندگی عطا ہوئی اور پورے عالم اسلام کو ایک زبردست خوشی ہوئی۔ فتح کے بعد سلطان نے قبۃ الصخرہ پر نصب صلیب اتروا دی، اسے عرق و گلاب اور مشک سے غسل دیا اور نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر مسجد میں نصب کروا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں 90 برس بعد جمعے کی نماز ہوئی اور اس کی فضا اللہ اکبر کے شیریں نغموں سے گونج اٹھی۔ نماز جمعہ کی امامت ابو المعاد قاضی محی الدین ابن زقی نے کرائی۔ دوستو، وہ بھی ایک المناک گھڑی تھی جب 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ صلیبی فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ رہیں تو صرف وہ نوجوان لڑکیاں جو بعد میں ان وحشیوں کی اذیت سے مریں۔ بچوں کو نیزوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھانا
ان کا دل پسند اور محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ مسلمان یہ سوچ کر کہ مسجد اقصیٰ تمام مذہبوں میں مقدس سمجھی جاتی ہے، وہاں وہ قتل و غارت گری سے محفوظ رہیں گے، مسجد اقصیٰ میں پناہ گزین ہو گئے۔ جن کو یہاں جگہ نہ ملی وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ اور مقدس مقام کہتے تھے، انہوں نے اس کے تقدس اور احترام کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور ان مقامات پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصیٰ، باب داؤد اور تمام مساجد نہتے اور بے گناہ شہریوں کی لاشوں سے بھر گئی۔ دوستو، یوں 90 برس بعد جب سلطان ایوبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لینے پر قادر تھا بلکہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نہتے شہریوں سے جو مسلمانوں پر ڈھائے گئے تمام مظالم میں برابر کے شریک تھے۔ انتقام لینے کی بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ تمام عیسائی 40 دن کے اندر اندر فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار زر فدیہ ادا کر کے شہر سے سلامتی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 10,000 عیسائیوں کا فدیہ خود سلطان نے ادا کیا اور بہت سے شہریوں کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ مشہور عیسائی مورخ سلطان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوجیں صلیبی افواج سے یروشلم یعنی بیت المقدس کا قبضہ لے رہی تھیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ دوستو، بیت المقدس کی ذلت آمیز شکست اور اس پر مسلمانوں کے قبضے سے پورے یورپ پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پاپائے روم نے صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا اور سارا یورپ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے پر امڑ آیا، جس میں عیسائیوں کے تمام مشہور بادشاہ اور جنگجو شامل تھے۔ اپنے مقدس فریضے سے عہدہ برا ہو کر اور عالم اسلام کو صلیب کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کر کے عظمت اسلام کا یہ پاسبان 57 سال کی عمر میں مارچ 1193 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ترکے میں 1 دینار اور 37 درہم چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمین، باغ، جائیداد اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں تھا۔ تجہیز و تکفین کا سارا انتظام قاضی الفاضل نے کیا۔ قاضی الفاضل محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے جسد خاکی کو قلعہ منصورہ دمشق میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر آج عالم عرب کی نا اتفاقی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پون صدی سے مسجد اقصیٰ یہود کے قبضے میں حسرت و یاس اور غم و اندوہ کی تصویر بنی۔ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت اور 1.5 ارب مسلمانوں سے ان کی غیرت پر سوال اٹھا رہی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے اس ممبر کی جو سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا، لیکن نصب کرانے سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے بعد مسجد اقصیٰ میں نصب کر کے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ دوستو، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا آپس کا کیا تعلق تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کا بھتیجا بتاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے بھتیجے نہیں تھے۔ ان کے نسبتی ناموں ایوبی اور زنگی ہی سے ان کا مختلف خاندانوں سے تعلق ظاہر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوب کرد والی موصل یعنی عراق عماد الدین زنگی کی فوج میں ایک افسر تھا۔ عماد الدین زنگی کی قلعہ جابر کے محاصرے میں شہادت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمود حلب شام میں جانشین بنا۔ سلطان نور الدین زنگی نے 1174 میں وفات پائی تو دمشق میں اس کا بیٹا جانشین بنا۔ تب فاتح مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں ان کے نائب تھے۔ نور الدین زنگی کے بیٹوں کی نالائکی اور صلیبی خطرے کے پیش نظر دمشق کے علماء و امراء نے صلاح الدین ایوبی سے سلطنت سنبھالنے کی درخواست کی تو انہیں مفادات کی خاطر دمشق آ کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینی پڑی۔ تاہم انہوں نے حلب کی حکومت نور الدین زنگی کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں رہنے دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام، فلسطین، مصر اور حجاز یعنی مرکز اسلام کو صلیبی ہاتھوں سے بچانے
اور آزاد کرانے میں جو عظیم الشان خدمات انجام دیں وہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی اسد الدین شیر کوہ کے بھتیجے تھے، جن کی قیادت میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے ساز باز کرنے والی فاطمی خلافت کے خلاف پہلی 2 یلغاریں کی تھیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے متعلق۔ ہم ذکر کر رہے تھے سلطان نور الدین زنگی کا، بیچ میں ضمناً صلاح الدین ایوبی کا ذکر چل پڑا، جنہوں نے نور الدین زنگی کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا اور بیت المقدس کو فتح کر کے ان کا تیار کرایا ہوا منبر مسجد اقصی میں نصب کرایا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو اللہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دے گا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے والا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ یاد رہے کہ سلطان نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ ایک شفیق، حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا، بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں، جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے، بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفاخانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفاخانہ قائم کیا تھا، جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ دوستو، نور الدین زنگی کی انہی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سوا سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی، تو کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ابھی بیت المقدس پر حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ سلطان کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی، اور 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی کی قبر پر اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، آج بھی سرزمین بیت المقدس کسی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آج کی مائیں نور الدین زنگی کیوں پیدا نہیں کر رہی ہیں۔ ہماری نسل سے جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے ایک استاد اور شاگرد کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوتاہی کہاں پر ہے۔ دوستو، یہ استاد بتاتا ہے کہ یہ 6 یا 7ویں جماعت کا کمرہ تھا اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلبہ کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب، ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کی روٹین کے جواب، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ، جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔
फिर पूछा, बेटा आप क्या बनोगे? सर मैं नूरुद्दीन जंगी बादशाह बनूंगा। उधर उसका जवाब देना था, उधर मेरी रूह बेचैन हो गई। जैसे इसी जज्बे की, इसी आवाज़ की तलाश में इस शोबा तदरीस को अपनाया हूँ। बेटा आप डॉक्टर, फौजी या इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? सर अम्मी ने बताया है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जो लोग डेनमार्क में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ साथ उस बच्चे की आवाज़ बुलंद और लहजे में सख्ती आ रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उधर क्लास के अख्ताम की घंटी बजी और मैं रोता हुआ बाहर आया। दोस्तों असल बात यह है कि आज माओ ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करने छोड़ दिए हैं और असातिज़ा ने नूरुद्दीन जंगी बनाना छोड़ दिए हैं। सलाम है उस माँ को जिसने अपने बेटे को नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाया होगा और जिसके ख्वाब का वाक़या और रोज़ा रसूल की हिफाजत का वाक़या आपने सुना। लेकिन आया इन वाक़यात को सुनकर हमारे अंदर भी कोई जज्बा पैदा हुआ है? दोस्तों आज मुसलमानों के घरों में टीवी और मोबाइल का राज है, और टीवी और मोबाइल पर किसका राज है ये आप बेहतर जानते हैं। आज मुसलमानों के घरों में इस्लाम के और इस्लामी तारीख के हीरोज़ के तज़किरे ना होने की वजह से हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख से नावाकिफ़ है। इस्लामी हीरोज़ के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते तो खुद ही सोच लें कि जब हमारी नस्ल अपनी तारीख से वाकिफ़ नहीं होगी तो फिर वो अपने इस्लामी हीरोज़ की पैरवी कैसे करेगी? फिर उनके अंदर उन जैसा जज्बा कैसे पैदा होगा? ये बच्चा जिसने उस्ताद को नूरुद्दीन जंगी बनने का कहा, यकीनन उसकी माँ उसको इस्लाम के हीरोज़ की कहानियाँ सुनाती होगी जिनको सुनकर उसका ये जज्बा बना। खुदारा अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लामी हीरोज़ के बारे में बताएं, इस्लामी तारीख़ के बारे में बताएं। फ़लस्तीन क्या है, बैतुल मुक़द्दस क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, उनकी मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है, ये सब अपने बच्चों को बताएंगे। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को लेकर आने वाले हालात क्या होंगे, इनमें मुसलमानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, ये तमाम सवालात ऐसे हैं कि जिनके बारे में बच्चों को बताना और उनको तैयार करना वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है। और हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि मस्जिद अक्सा की अहमियत को जाने और उसको यहूदियों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करे। दोस्तों मस्जिद अक्सा की अहमियत क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको नूरुद्दीन जंगी के वालिद मोहतरम के अजीम कारनामों और उनकी शहादत के बारे में भी बताते हैं। याद रहे कि आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इमादुद्दीन जंगी थे, जो कि सल्जूकी हुकूमत की तरफ से शहर मूसल के हाकिम थे। जब सल्जूकी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उन्होंने जंगी सल्तनत कायम कर ली और ईसाइयों को शिकस्तों पर शिकस्तें देकर उनकी 4 में से एक सलीबी रियासत उड़ीसा का खात्मा कर दिया, जो सलीबियों ने पहली सलीबी जंग के बाद कायम की थी। ख़त्म होने वाली पहली सलीबी रियासत का दारुल हुकूमत अल रहा था, जिसे आज कल और फा कहा जाता है, और ये एशियाई कोचक में वाक़ है। दोस्तों याद रहे कि पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया था, और बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों और यहूदियों की तरह मुसलमानों के लिए भी बड़ा मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम इसी खित्ते में हुए, और जिस तरह वो ईसाइयों और यहूदियों के पैगंबर थे, इसी तरह मुसलमानों के भी पैगंबर हैं। फिर ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो वो मस्जिद अक्सा ही में ठहरे थे और यहीं से आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे। इन हालात में मुसलमानों के लिए मुमकिन न था कि वो फ़लस्तीन पर ईसाइयों का कब्ज़ा खामोशी के साथ गवारा कर लेते। उन्होंने ईसाइयों का मुकाबला करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने ईसाइयों से मुकाबले में नाम पैदा किया उनमें पहला मशहूर शख्स इमादुद्दीन जंगी था। इमादुद्दीन 1085 में कासमुद्दौला अबू सईद के यहाँ पैदा हुए, जो सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह अव्वल की हुकूमत में हलब के गवर्नर थे। 1094 में बगावत के इल्ज़ाम में उनके वालिद का सर कलम कर दिया गया, जिसके बाद इमादुद्दीन जंगी मूसल के गवर्नर के यहाँ परवान चढ़े। इमाद 1127 में मूसल और 1128 में हलब के अताबिक बने और दोनों शहरों को अपने इक़्तिदार में ले आए। दोस्तों इमादुद्दीन जंगी का सबसे बड़ा कारनामा 1144 ईस्वी में एक सलीबी रियासत उड़ीसा का खात्मा था। जंगी ने 24 दिसंबर 1144 को उस पर कब्जा कर लिया, और यही उड़ीसा का खात्मा दूसरी सलीबी जंग की वजह बना, जिनमें इमादुद्दीन जंगी के बेटे नूरुद्दीन जंगी ने किरदार अदा किया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। जहाँ तक बात है इमादुद्दीन जंगी की वफ़ात की, तो तारीख़ी रिवायात के मुताबिक दमिश्क के हसूल की मुसलसल कोशिशों के दौरान में
1146 میں ایک فرانسیسی غلام نے عماد الدین کو شہید کر دیا۔ عماد الدین زنگی سلطنت کا بانی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا سیف الدین غازی موصل میں، جبکہ دوسرا بیٹا نور الدین حلب میں اس کا جانشین بنا۔ دوستو، آپ نے نور الدین زنگی کی زندگی اور ان سے جڑے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ جانے سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مختصر تاریخ بتاتے ہیں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ دوستو، اگر انسان تاریخ کے واقعات پر نظر دوڑائے تو اس کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پر آن ٹھہرتی ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، اور جگہوں میں سے حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو بلندی اور پاکیزگی سے متصف فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اس آیت میں بیت المقدس ہی کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سرزمین یہی ہے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جب اہم ترین اسلامی فریضہ یعنی نماز کا حکم نازل ہوا تو اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے 13 برس اور مدینہ منورہ کے پہلے 17 مہینے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر قرآن مجید میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل ہو گیا۔ یاد رہے کہ ان دونوں مسجدوں کا تعلق بہت پرانا، گہرا، دینی اور تاریخی ہے۔ یہ زمین پر پہلی 2 مسجدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد حرام بنائے جانے کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال بعد۔ دوستو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، مخلوقات اور احکام الہی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے میدان حشر بنایا۔ تمام لوگ بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور وہیں حشر کا میدان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کی جگہ اور حشر کے بعد منتشر ہونے کی یہی جگہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو تمام شریعتوں میں مقدس ہے۔ تمام انبیاء نے اس کا احترام کیا اور اس میں اللہ کی 4 کتابوں کی تلاوت کی گئی ہے، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ دوستو، یہ ہے ان دونوں مسجدوں کا ایمانی اور تاریخی تعلق۔ دونوں نبوت کی جگہیں ہیں اور دونوں دنیا کی افضل ترین جگہیں ہیں۔ دوستو، دین اسلام نے اس تعلق کو مضبوط تر اور اس رشتے کو مزید طاقتور بنایا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سفر کر کے جانا صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے درست ہے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا، مسجد حرام میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں میں پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں پر پڑھی گئی 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی گئی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان اس سرزمین سے تعلق کیوں نہ جوڑیں جبکہ یہ انبیاء اور رسولوں کی سرزمین ہے؟ اسی پر ابراہیم و اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، داؤد، سلیمان علیہ السلام، صالح، زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، اور اسی بنی اسرائیل کے بہت سے ایسے انبیاء بھی رہے کہ جن کا ذکر ہم نہیں کر پاتے۔ دوستو، اگر بیت المقدس کی تاریخ کی بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی کنجیاں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کریں گے، ہم اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کی۔ تاریخ میں روشن لفظوں سے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کوئی چرچ، کلیسا، عبادت گاہ گرائی اور نہ کوئی گھر توڑا، بلکہ دوسروں کی عبادت گاہیں سلامت رکھیں اور اہل علاقے کے لیے عموماً امان کا عہد نامہ لکھا اور لوگوں کو اس پر گواہ بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان دور حکومت میں
یہودی اور عیسائی ایسی بہترین زندگی گزارتے ہیں جس کی مثال کسی دوسرے دور حکومت میں نہیں ملتی۔ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی عبادت سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ زمانے کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ یہ حال میں ماضی دکھانے والا دریچہ ہے اور یہی حال میں مستقبل دکھانے والی کتاب ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں گزرا کہ جس کے بارے میں ہماری شرعی نصوص، تاریخی حقوق اور تہذیبی وابستگی یوں اکٹھا ہو گئی ہوں جس طرح اس مسئلے میں یہ اکٹھی ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اسلامی مسئلہ ہے۔ تازہ مسائل یا لڑائیوں میں اسے بھلانا نہیں چاہیے۔ یہ پہلا قبلہ، تیسری مقدس مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے معراج کا مسئلہ ہے۔ یہ اقصی مبارک کا مسئلہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی سودے بازی یا دستبرداری کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ حالات پر تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل افسوس میں ڈوب جاتا ہے، لیکن دوستو یاد رکھیں، ہماری مقدسات اور ہمارے دین کے معاملے میں کوئی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، حالیہ حالات نے ہمارے پرانے زخم بھی پھر سے تازہ کر دیے ہیں۔ کہاں ہیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی؟ کیا ہمارے مقدس مقامات مسلسل چیختے رہیں گے؟ کیا ہمیں مسجدیں ہمیشہ ہی بلاتی رہیں گی؟ فلسطین مدد کا منتظر رہے گا اور اقصی مدد کے لیے پکارتی رہے گی۔ اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، مسجد اقصی ظالم اور جابر اور سرکش یہودیوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر ہمارے دل افسوس سے بھر جانے چاہیے اور آدھی نیندیں اڑ جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے۔ خود ہی سوچیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہم یہاں چین کی نیند سوئیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آیا فلسطین کے مسلمانوں کو اذیت میں دیکھ کر پوری امت بے چین یا نہیں؟ لیکن دوستو، اس وقت صرف بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے قبضے میں واپس لوٹا دے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ آج جو اس میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ہمارے دل افسوس اور غم سے بھر جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، مسجد اقصی کی مصیبت ہماری مصیبت ہے اور مسجد اقصی کی مشکل ہمارے دلوں کی مشکل ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ دوستو یاد رکھیں، امت کے احوال درست کرنا اور اسے مشکلات سے نکالنا ساری امت اسلامیہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امت کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور علم و عقل اور حکمت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو جائے جو اس نے ہم سے کیا ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ امت کی مصیبتیں گرما کے بادلوں کی طرح جلد بکھر جائیں گی۔ نصرت تو اسلام اور اہل اسلام ہی کے لیے ہے۔ اہل اسلام اس خوشخبری سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے نصرت اور عزت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، تمام اہل اسلام کا فرض ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں اپنے بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی کوشش کریں اور ان کے لیے نصرت اور ثابت قدمی کی دعا کریں۔ یہ اس نبی کا پہلا قبلہ ہے کہ جس نے دین کے بعد پچھلے تمام ادیان کو ختم کیا۔ اس میں سرکش شیر بن گیا ہے، وہ اپنے دل میں دشمنی اور عداوت لیے ہوئے ہے اور اس کا سینہ حسد سے کھول رہا ہے، جبکہ اقصی درد بھری نظریں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، اس کا صحن جھلس رہا ہے۔ اے بیت المقدس، صبر کر، آپ کی نصرت آنے والی ہے۔ اے قربانیوں کے شہر، چور ہمیشہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل قدس کی کاوشوں کو بابرکت بنائے، ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ بے شک تو رحیم اور کریم ہے اور ہم تجھ سے ہی رحم و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔